सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उम्मतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 28 अगस्त 2022 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 57 मुनअक़िद होने जा रहा है बमुताबिक 29 मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी। आपके सवालात ये पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस वक्त जो पाकिस्तान एक हंगामी सूरत हाल से गुजर रहा है, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे मुल्क के अंदर फ्लड आया हुआ है। अब तो आलमोस्ट चारों सूबे इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो तो काफ़ी अरसे तक रहेंगे। अखबारात के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए बिलखुसूस और मेन मीडिया के ज़रिए जो तबाही है उसका काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। आलमोस्ट 6.5 लाख के करीब मकान हैं जो तबाह हो चुके हैं। 8 लाख से ज़्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं और हज़ारों में लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और लवाहिकीन को इन तकलीफ़ के ऊपर सब्र और सब्र के ऊपर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। ज़ाहिर है मुसलमान का एटीट्यूड यही है कि हर मुश्किल और परेशानी में, ख़्वाह वो कुदरती आफत हो या हमारी गवर्नमेंट्स की मिसमैनेजमेंट हो, अल्लाह ही की तरफ रुजू लाना है। उसके बाद अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस हवाले से चंद एक गुजारिशात मैंने आप लोगों के सामने रखनी है और इंशाअल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचेगी। सबसे पहले जो मुझे तकलीफ़ होती है इस हवाले से कि इस तरह की जब भी कोई सूरत हाल और क़यामत की सारी निशानियां जो सिर्फ पाकिस्तान में पूरी होती हैं, यूरोप और अमेरिका तो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसी बुरी किस्म की जो सिचुएशन है इसके अंदर उलमा जो हैं वो हुकूमतों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं और आपको ये भाषण देते हैं कि ये अल्लाह का अजाब आ गया जी। अल्लाह का अजाब तो फिर उन पे आना चाहिए ना जिनकी वजह से आज तक हम जलील हो रहे हैं। हमारे बड़े वो तो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने अगर विजिट भी करना है तो हेलीकॉप्टर्स के अंदर करना है, तस्वीरें खिंचानी है, जाली किस्म के हॉस्पिटल्स और टेंट्स कायम करके तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर डाल के तो आपसे चंदे बटोरने हैं। उनकी तो ये तरक्की का मौका आ गया क्योंकि इसकी बुनियाद के ऊपर अब चंदे इकट्ठे करेंगे, ख्वाह वो मजहबी जमातें हों, ख्वाह वो NGOs हों, ख्वाह गवर्नमेंट हो। उनमें अच्छे लोग भी हैं, मैं सबको नहीं बुरा कहता, लेकिन उमूमन ऐसे मामलात में ज़्यादातर लोग जो है वो मिसयूज़ ही करते हैं इस फंड को। तो उनके ऊपर तो कोई अजाब नहीं आया, उनके लिए तो नेमत बन के ये चीज़ें आई हैं। अभी तो बाहर से जितनी इमदाद आएगी आपको पता है कितनी यूज़ होती है। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर यहाँ पे जो चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं वो तो माशाअल्लाह मुसलमान ही बढ़ा रहे होते हैं ना। उस आफत के असरात पहुंचने में अभी हफ्तों चाहिए होते हैं, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने पहले खरीद के रखी हुई होती हैं, बेसिक नीड्स की चीज़ें, आलू, टमाटर, प्याज, इनकी कीमतें 3-3 गुना बढ़ा देते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इन लोगों को अपनी कब्र व आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। आपके सामने है सूरत हाल सारी। तो ऐसे मौके के ऊपर उलमा का काम सिर्फ ये नहीं है कि इनको आखिरत ओरिएंटेड करें, ये भी ज़रूरी है। असल चीज़ ये है कि हुक्मरानों को, बड़ों को झंझोड़ा जाए कि ये आफतें जो आपके मुल्क में आफत बन के आई हुई हैं, ये यूरोप और अमेरिका में हो तो ये अपॉर्चुनिटी है। वहां वाली जो आफतें हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते, यानी समुद्री तूफान, इसको तो आप नहीं रोक सकते। जलजिले को भी किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं, उससे भी छुटकारा नहीं है, टोर्नेडो से छुटकारा नहीं है। लेकिन ये कौन सी आफत है
کہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اور ان ساری چیزوں کو آپ ڈیم بنا کے مینج کر سکتے تھے. ڈیم اسی لیے بنائے جاتے ہیں، اور آج سے نہیں بنائے جا رہے، ہزاروں سال سے بنائے جا رہے ہیں، قبل از مسیح بن رہے ہیں، کہ پانی سٹور کیا جائے اور جب بارشوں کا موسم آئے تو پہلے ہی پانی کو ریلیز کر دیا جائے تاکہ وہ ڈیم جو ہے وہ ایکسیسو پانی کو اپنے اندر سٹور کر لے. اسی لیے آپ کو پتا ہے الارم بھی بجنے شروع ہو جاتے ہیں. اب تو ٹیکنالوجی بہت اوپر جا چکی ہے. ایک طرف آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی، اور دوسری طرف پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، تو ہم نے کوئی ایک ڈیم بھی بنایا ہے کہ سٹور کر سکیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ درجنوں ڈیم جو چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے بلوچستان کے اندر وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور ٹھیکیداروں کی جو حرام خوریاں ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. تو ان کے اوپر تو کوئی عذاب الہی بظاہر اس طرح کا نازل نہیں ہوا، وہ انڈیویجول لیول پہ ان پہ عذاب آئے گا، وہ الگ چیز. لیکن اس موقع کے اوپر یہ بات کرنا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ اس ملک کے ساتھ خیانت ہے، اس ملک کی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، اور یہاں کے اشرافیہ کو ایک ریسکیو کرنے کے مترادف ہے میرے نزدیک. یہ تمام آفتیں باہر کے ملکوں میں ہوں تو اسے اپرچونٹی بنائیں، پانی کو سٹور کریں، واٹر ٹیبل رائز ہو. آپ کی بجلی کے جو ایشوز ہیں، اتنی مہنگی بجلی آپ جو تیل سے بنا رہے ہیں وہ پانی کے ذریعے بنا کے سستی بجلی عوام الناس کو دی جائے. یہ کون سا اسلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کے معاملات آئیں تو اس کو ٹوٹلی تقدیر کے اوپر ڈال دیا جائے. وہ تو مسلمان کے پاس ایک آخری سہارا ہے اپنے دکھ درد کا مداوع کرنے کا. لیکن قرآن حکیم تو اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے. سورۃ الانفال میں یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 53 ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی کبھی بھی کسی قوم کی جو نعمت ہے وہ اس سے نہیں چھینتا، اس کی حالت کو نہیں بدلتا، اچھی کو بری میں یا بری کو اچھی میں. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لیں، یعنی وہ کرتوت ایسے کریں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے، یا وہ اللہ کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے نوازے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ایٹیچیوڈ دیکھیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو تم چراغ بجھا دیا کرو. اور پھر نبی علیہ السلام دیکھیں کس لیول تک جا کے سمجھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات چوہا آتا ہے اور وہ اس چراغ کی بتی کو لے کر بھاگتا ہے جس میں آلریڈی آگ سلگ رہی ہوتی ہے، اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزرتی ہے آگ لگتی جاتی ہے. اور یہ اسپیسیفکلی بخاری مسلم میں انہی احادیث میں موجود ہے کہ مدینہ شریف میں ایک پورا گھر اپنے اہل و عیال سمیت پورا خاندان جل گیا تھا، اسی وجہ سے ایک چراغ سے آگ لگی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات کو چراغ بجھا دیا کرو، آگ انسان کی دشمن ہے. اس زمانے میں یہ جو چراغ تھے نا وہ کھانے کے تیل میں جلائے جاتے تھے، کیونکہ مٹی کا تیل تو یہ اجمیر شریف والوں نے 200 سال پہلے دریافت کیا ہے. ہاں اوہ نہیں، بغداد شریف والوں نے دریافت کیا تھا. ظاہر ہے جی جو نگاہ مارے اور ساتوں زمینوں کے نیچے اور تیل بھی کراس ہو جائے اور اوپر دیکھیں تو عرش تک پہنچ جائے تو تیل انہوں نے دریافت کیا ہوگا. نہیں سر ایسے نہیں ہوا. بمشکل 200 سال پہلے سر ایڈون نے پنسلوینیا امریکہ کی ریاست کے اندر 1853 میں پہلا جو تیل کا کنواں ہے نا وہ حادثاتی طور پہ، ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی ان کی بھی، ہاں جی، کرنل ایڈون کرسچن تھے، داڑھی پوری تھی ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نے تو داڑھی دیکھنی ہوتی ہے نا. یہ انہوں نے دریافت کیا تھا. اس کے بعد دنیا میں یہ ایک بلیک گولڈ عام ہوا. تو ہم تو بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے کی. مٹی کا تیل تو 200 سال پہلے انسان کو پتا چلا کہ زمین میں موجود ہے. اس زمانے میں
امیر لوگ زیتون کا تیل، باقی جو غریب لوگ ہیں وہ مختلف جو ویجیٹیبل آئلز ہیں ان کو یوز کیا کرتے تھے کھانے کے لیے بھی، اور آگ میں وہ دیا سلائی ڈال کے نا اس کے اندر. اور آج بھی ویسے یہ ہوتا ہے، آپ اگر درباروں میں چلے جائیں نا، وہاں جو دیے جل رہے ہیں نا، کہیں تو آپ دیکھیں وہ گھی کے اندر جلا رہے ہوتے ہیں. ہاں تو اب ظاہر ہے گھی تو مرغوب غذا ہے چوہے کی، تو وہ جب چوہا گھی کا وہ ظاہر مرکب بنا ہوگی، وہ جو بیچ میں کاٹن کی بتی لگائی ہوئی ہے، تو وہ اس کو ساتھ لے جاتا تھا، اور آگ تو جل رہی ہے تو چوہے کو تو نہیں پتا، وہ جہاں جہاں سے گزرے گا آگ لگاتا چلے جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے اس لیول پہ اتر کے سمجھایا ہے کہ بھائی چراغ بجھا دیا کرو، چوہا لے جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کے علماء کی طرح کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے. ہاں وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اطاعت خود کرو. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بغیر منڈیر والی چھت کے اوپر سوتا ہے رات کے وقت تو اس سے ہمارا ذمہ اٹھ گیا. اب وہ اگر نیچے گرتا ہے، کیونکہ رات کو انسان جب نیند میں اٹھتا ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کو تو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، ہوش نہیں ہوتی، اگر منڈیر نہیں ہے چھت کی، نیچے گرتا ہے، اور پھر آپ کہیں گے جی جو اللہ کی مرضی، اللہ کی آزمائش آ گئی ہے. یہ آپ اپنے اوپر قانون قدرت خود اپلائی کرتے ہیں. اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو، جی کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ جس کو یہ اس طرح کا زوم ہے نا، آئے انشاءاللہ اس کو شہادت کے درجے تک پہنچاتے ہیں. بلکہ شہادت کیا ہوگی، آرام موت مرے گا وہ، خودکشی کی. یہ آپ جتنے وظائف ہیں نا یہ ناگہانی آفتوں کے لیے ہیں. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرتے ہیں نا، پھر اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو رات کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس رات میں بچھو یا اور زہریلے جانوروں کا جو ڈنک ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا. یہ اس صورت میں ہے جب یہ ناگہانی آفت کے طور پہ ہو. یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھ کے تو جا کے بچھو جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کھیلنا شروع کر دے کہ میں دعا پڑھی ہے. اس طرح نہیں ہونے کا میرے بھائی. نہ آپ بسم اللہ پڑھ کے تو زہر پیے تو بچ جائیں گے، وہ کہانیاں جو آپ کو کرواتے رہے خدا کے لیے. زہر والا مسئلہ تو حل ہو گیا، پتہ ہی نہیں جعلی زہر ہے کہ اصلی ہے. بجلی بارل اصلی جے. ہاں جنہوں شوق ہے نا کرامت دکھانے دا آ جاؤ اتنے، ٹھیک ہے نا. کیا لوگوں کو آپ اس طرح کی چیزیں سکھا رہے ہیں؟ یہ کون سا دین آپ پیش کر رہے ہیں؟ صحیح مسلم میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں تقدیر کے چیپٹر کے اندر، دا چیپٹر آف ڈیسٹنی. اس میں جو آخری حدیث امام مسلم نے لی ہے نا، بخاری میں بھی کتاب القدر چیپٹر موجود ہے، وہ بڑی کمال کی حدیث ہے. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے مسئلہ تقدیر کو کنکلوڈ اس چیپٹر کے اندر اس حدیث کے اوپر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مؤمن کمزور مؤمن سے بڑھ کر محبوب ہے. ظاہر صحت مند ہوگا تو کام کرے گا نا، لاغر آدمی نے کیا کام کرنا ہے؟ بہرحال دونوں ہی میں خیر ہے. یہ نبی علیہ السلام نے اس کو کور اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی نیچرلی کسی کی صحت کمزور ہو، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. ہاں پھر بھی اگر کوئی رزلٹ تمہارے خلاف نکل آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی. اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد اگر رزلٹ خلاف آ جائے تو کہنا ہے اللہ کی مرضی. اس قوم نے کون سی ایفرٹ پٹ کی ہوئی ہے؟ نالا لئی جتنی بار بھرتا ہے نا، درجنوں لوگ شہید ہوتے ہیں، سینکڑوں مکان متاثر ہوتے ہیں. تو آپ پھر کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے پوری اور اللہ سے مدد طلب کی ہے؟ میرے بھائی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے محنت نہیں کی ہے اور اینڈ پہ آپ دروشی پڑھ کے تو پیپر پہ پھونک کے خالی دیں تو آپ پاس ہو جائیں گے. انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے. ہاں اس طرح نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا. ہاں ایسے تو نہیں ہوتا.